औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मैं आप सब की खिदमत में एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन अंदाज में आमाल माह रमज़ान अंजाम दे रहे होंगे और आगे इन उमूर को अंजाम देने के लिए ख़ुद को आमादा कर चुके होंगे। अभी इब्तदाई तारीख़ें हैं माह मुबारक रमज़ान की। मैं चाहता हूँ कि एक गुफ्तगू मुब्तलात सौम के हवाले से आपकी खिदमत पेश करूँ और हम जो बातें अर्ज़ करना चाहते हैं आज माह मुबारक की मुनासबत से, उसमें हमारी गुफ्तगू का आज का जो सिलसिला है वो है मुब्तलात सौम या मुफ्तरात सौम के हवाले से, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ देती हैं और बातिल कर देती हैं। अगरचे आप रोज़ादार हैं, आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होगा, लेकिन हमारा अपने फरीज़े के तहत ज़रूरी है, एक फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए, ज़रूरी है कि हम याद दहानी कराएँ और अपने फ़र्ज़ की अदायगी करें। फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, याद दहानी कराते रहो, बेशक याद दहानी कराने में फ़ायदा है, और अगर याद दहानी कराना फ़ायदेमंद है तो ज़िक्र करना चाहिए। इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी से, तज़क्कुर से मोमिन को फ़ायदा पहुँचता है। बहरहाल मुफ्तलात सौम में तो जो आप हर साल सुनते या मुतालिया करते हैं उसकी तकरार है, लेकिन एक दो नुक्ते की तरफ मज़ीद तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैं गुफ्तगू जो होगी बीच में उस मरहले में कुछ गुफ्तगू ऐसी होगी कि जो एक तरीके की एक ताकीद होगी किसी ख़ास मसले के लिए। बहरहाल मुब्तलात सौम में सबसे पहले जो दो नाम लिए जाते हैं, कुल मिलाकर के 10 मुफ्तरात बताए जाते हैं। किताबों में 9 मुफ्तरात का उन्वान है, क्योंकि 2 मुफ्तिर को एक साथ ज़िक्र किया जाता है। नंबर 1 में आप खाने और पीने को ले सकते हैं, अलग अलग करें तो 2 मुफ्तिर है, वरना असल में 1 मुफ्तिर है। किसी भी चीज़ के खाने या पीने से रोज़ा बातिल हो जाता है। अब वो चीज़ जो खाई और पी जा रही है, आम तौर पे खाई और पी जाने वाली चीज़ हो या खाई और पी जाने वाली चीज़ ना हो। जैसे खाई पी जाने वाली चीज़ों में मिसाल के तौर पे इंसान रोटी खाए या पानी पिए तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। जो चीज़ें खाई पी नहीं जाती हैं आम तौर पे, मिसाल के तौर पे मट्टी खा ले या किसी दरख्त का रस और अरक निचोड़ करके वो पी ले, इस तरह की चीज़ें जो आम तौर पे पी नहीं जाती हैं या खाई नहीं जाती हैं, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हों, खाने पीने वाली या न खाने पीने वाली, कोई भी चीज़ इस तरीके के इंसान खाए और पिए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो बयान की जाती है मुफ्तरात सौम में वो जमा है। अपनी शरीक हयात या किसी के साथ हम बिस्तरी करने से, जमा करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। इसकी जो तफसीलात कुछ बयान की गई किताबों में, उन तफसीलात को मैं वक्त की महदूदियत को मद्देनज़र रखते हुए बयान करने से गुरेज कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप में से अगर कोई इस मसले में या किसी और मसले में कोई सवाल करना चाहे तो ज़ेब साहब से या मसूद नकवी साहब से गुफ्तगू करके उन तक अपना मसला भेज करके व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और ज़रिए से मुझ तक मसला भेज देंगे तो मैं उसको रिप्लाई में आपको जवाब दे सकता हूँ। बहरहाल तीसरी चीज़ जमात ही, यानी हम बिस्तरी करना, जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है। और चौथी चीज़ है इस्तिमना करना, यानी जिमा के अलावा कोई भी ऐसा काम अंजाम देना कि जिससे इंसान के बदन से मनी खारिज हो, माद्दा मनिया खारिज हो। मनी को खारिज किया जाए, चाहे अपनी शरीक हयात के साथ, वाइफ के साथ कोई ऐसा काम किया जाए जिमा के अलावा, या किसी और भी तरीके से, जिस भी तरीके से अगर बदन से मनी खारिज हो रही है तो मनी खारिज होने की वजह से रोज़ा बातिल हो जाता है। अगर जानबूझ करके मनी खारिज की जाए तो कोई ऐसा काम करे जिसके नतीजे में मनी निकले तो रोज़ा बातिल हो जाता है। तो ये ऐसे तो खाने और पीने को अलग कर लें तो 4 चीज़ें, वरना 3 चीज़ें अभी तक बयान हो चुकी हैं।
چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، ہم لوگ اس کی طرف عام طور پر متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ عام طور پہ انسان کھانے پینے سے تو پرہیز کر لیتا ہے، جماع استمنا وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے تو پرہیز کر لے جاتا ہے، مگر جس چیز سے روزہ آسانی سے باطل ہو جاتا ہے، خاص کر آج سوشل میڈیا کے دور پہ میں اس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے زمانے میں نہ جانے، پہلے میں مسئلہ بیان کر دوں کہ خدا، رسول اور معصومین تک اور بنا بر احتیاط مستحب بی بی فاطمہ زہرا اور ائمہ اور دیگر انبیاء کرام، لیکن بالخصوص پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین، ان کی طرف یا خدا کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ خدا کو یا نبی کو یا امام کو جھٹلایا جائے تو روزہ باطل ہوتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے ہی۔ ہم نے خدا نہ خواستہ یہ کام نہیں کیا کہ خدا اور رسول کو جھوٹا کہا، ہم نے جھوٹ خود بولا ہے اس طریقے سے کہ ہم نے ایک روایت منسوب کر دی آل محمد کی طرف، اور یہ کہا کہ نبی نے فرمایا، امام نے فرمایا، یا اللہ کا یہ قول ہے، ایسے کہہ دینا، یہ ہمارا عمل ہے۔ ہم نے ان کو علیاذ باللہ غلط یا جھوٹا نہیں کہا، لیکن خود جھوٹ بولے ہیں، خود جھوٹے بنے ہیں، خود غلط کام کیا ہے، جھوٹی بات منسوب کی ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی وہ بات کہ جو خدا اور رسول نے نہیں کہی ہے ہم کہیں اور خدا رسول تک امام تک منسوب کر دیں تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب چاہے سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے، کسی مقابلے میں اپنی بات کو بیان کرنے اور ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹ موٹ کو سہارا لیں خدا اور نبی کے نام کا اور کہہ دیں ارے بھائی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ روایت میں ہے، نبی کا فرمان ہے، امیر المومنین نے فرمایا ہے، یا ہمارا مقصد کسی کو زیر کرنا نہ ہو، پھر بھی اگر ہم نے کسی بھی وجہ سے نبی اور امام اور خدا تک کوئی بات منسوب کی جو انہوں نے نہیں کہی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ پڑ جاتا ہے، بہت حساس منزل ہے سوشل میڈیا کے دور میں۔ آج دھڑلے سے جہاں سے جو ملا، جو بھی روایت ہو، ہے نا، امیر المومنین کا نام لکھا ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس پہ بھی غور نہیں کرتے ہیں، رے اور ذات بنا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، بس امیر المومنین کا نام دیکھا، فارورڈ کر دیا، کم سے کم کرم اللہ وجہہ یا رضی اللہ عنہ سے تو متوجہ ہو جائے دیکھ کر کے کہ روایت ہمارے یہاں کی نہیں ہے، یہ روایت ہماری کتابوں کی نہیں ہے، مگر دھڑلے سے اس کو نقل کر دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اگر واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، آپ نے سوشل میڈیا میں کوئی ایسا اچھا میسج دیکھا ہے کہ جو آپ کو حسین لگ رہا ہے، آپ اس کو فارورڈ نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ میسج آپ کو چاہے اچھا لگے لیکن فارورڈ آپ نے کر دیا اور وہ اصل میں نبی اور امام کا یا اللہ کا قول نہیں ہے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ عام دنوں میں، رمضان کے دنوں میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو جو آپ کو میسج کرے اس سے آپ پوچھیے آتھینٹک ہے کہ نہیں، اس سے معلوم کیجئے، آپ کو خود کم سے کم اطمینان ہو جائے کہ یہ اللہ کا قول ہے، تب دوسرے کو بتائیے کہ اللہ نے فرمایا ہے، تب دوسرے کو بتائیے کہ نبی اور امام نے فرمایا ہے، ورنہ اس طرح کے میسج کو فارورڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ میں رمضان میں نہیں، میں ہمیشہ سال بھر کے لیے بات کہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ جو کچھ میسج آتا چلا جائے وہ دوسروں کو فارورڈ کرتے چلے جائیں۔ نہ جانے کتنے ایسے میسج ہیں جو واٹس ایپ کمپنیوں کی طرف سے، فیس بک والوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے بنائے جاتے ہیں اور خوب گھمائے جاتے ہیں، گردش کرائے جاتے ہیں ان گروپس پہ۔ آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی تبلیغ انجام دیں جب تک آپ کو خود اطمینان نہ ہو جائے کہ جو بات میں فارورڈ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ خاص کر رمضان میں زیادہ احتیاط کریں۔ یہ آج گفتگو کا ایک اہم میسج تھا جو میں دینا چاہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ہے وہ غبار کو گاڑھے، غبار کو، گرد کو حلق تک لے جانا۔ اب وہ گرد اور غبار چاہے ایسی چیز کا گرد و غبار ہو کہ جو کھایا پیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ آٹا وغیرہ، یا ایسی چیز کا گرد و غبار ہو جو کھایا پیا نہیں جاتا، مثال کے طور پہ مٹی وغیرہ، خاک اڑ رہی ہے،
تو گاڑی غبار کو حلق تک پہنچانا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، اگر آندھی آئی اور تیز ہوا سے گندگی اڑ رہی ہے اور وہ گندگی آپ کے حلق میں جا سکتی ہے، تو اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پرہیز کیجیے اور اس طرف سے اپنا رخ موڑ لیجیے۔ تو گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز جو بہت کامن اب نہیں ہے آج کے زمانے میں، لیکن پھر بھی اس کی طرف متوجہ رہیں تو بہتر ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ پانی میں سر کو ڈبونا یا غسل التماسی کرنا۔ پہلے غسل التماسی ہوتا تھا، اب تو غسل التماسی بہت کم جگہوں پر لوگ کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر بالٹی ہے یا کسی بھی چیز میں آپ نے سر کو پورے ایک بار میں ڈبو لیا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ آدھا سر ایک بار میں ڈوبا، آدھا دوسری بار میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پورا سر ایک ساتھ ڈبونا، پورا پانی جیسے وہ ہے کیا نام ہے باتھ ٹب وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، حوض ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، گردن تک پہنچاتے ہیں اپنا، سر تک، یہاں چہرہ بھی ڈوب جائے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سر کو ڈبونا، پورا سر اگر ڈوب گیا تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر خواتین سے مخصوص ایک مسئلہ ہے کہ باتھ ٹب وغیرہ میں خواتین کے لیے ہے کہ ان کے لیے بیٹھنا حرام تو نہیں ہے، روزہ باطل تو نہیں ہوتا، مگر ہاں کراہیت ہے، مکروہ ہے۔ مکروہات کو میں آج بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ ضمناً میں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر ساتویں چیز جو ہے اس سلسلے کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ کسی سیال چیز سے، یعنی لیکوڈ چیز سے، بہنے والی چیز سے حقنہ کرنا، حقنہ لینا۔ حقنہ کیا؟ اردو زبان میں اس کو انما کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کے ذریعے سے نیچے پشت کی جانب سے، نیچے کے حصے سے جو مخفی جگہ ہوتی ہے، اندر کسی چیز کو پہنچایا جائے سیال چیز کے ذریعے سے، کہ جس کی وجہ سے قبض وغیرہ ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس کو اس کے دور ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ عام طور پہ علاج کے لیے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ایسے فالتو بلا جو کوئی کام نہیں کرتا، لیکن علاج کے لیے بھی جیسے قبض وغیرہ اس کو ختم کرنے کے لیے آدمی چاہتا ہے پیٹ صاف ہو جائے، ان تمام چیزوں کے لیے بھی، معالجے کے لیے بھی، مرض کی وجہ سے بھی اگر کرنا پڑ جائے تو انسان دن میں کرنے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ علاج کے لیے بھی اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 7 چیز۔ 8ویں چیز، بعض کتابوں میں اس کو نمبر 7 کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن خیر ہمارے نمبرنگ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، چیزیں بہت اہم ہیں کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ کیا چیزیں ہم کو انجام نہیں دینی ہیں۔ تو 8ویں چیز یا 7ویں چیز، مگر جو میں 7 بیان کر چکا ہوں اس کے لحاظ سے بھی 8ویں ہوگی، سیکنڈ لاسٹ۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ایک تو مجھے خدا اور رسول اور نبی اور امام تک جھوٹی بات منسوب کرنا اور سوشل میڈیا پہ دھڑلے سے میسج بازی کرنا، اس پہ تاکید کرنا تھا کہ یہ کار خیر کرنے کے چکر میں گناہ نہ کر دیں، روزہ اپنا باطل نہ کر دیں، لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنے دھڑلے سے آپ بھیجیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، فری کال ہے، علماء اکرام کے نمبر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ، کوئی حدیث پوچھنا ہوگا لوگ علماء سے پوچھ لیں گے۔ علماء بھی اگر سب جواب نہیں دیتے ہیں تو آج بھی دنیا میں ایک بڑی تعداد علماء کی ہے کہ جو گروپس پہ تو رپلائی نہیں کرتے ہیں، لیکن پرسنل ان کو میسج کیا جائے، کیونکہ گروپس پہ اگر رپلائی کرنے لگیں گے تو دن بھر صرف وہی کرتے رہیں گے، پھر پڑھائی لکھائی نہیں کر پائیں گے، اپنا اور اسٹڈی والا اور کوئی اچھا کام نہیں کر پائیں گے وہ، ٹھیک ہے، کوئی تحقیقی کام، کوئی ریسرچ والا۔ تو گروپس پہ تو علماء نہیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جو پرسنل بھی پوچھا جائے تو مسئلہ بتانے سے گریز کرتے ہیں، وہ اپنی ان کی مصلحت ہوتی ہوگی، میں نہیں جانتا، لیکن کچھ علماء یا بڑی تعداد میں علماء ایسے ہیں کہ جو آپ کی مصلحت کو سمجھتے ہیں، امام زمانہ کا نمک کھایا ہے، اس کو درک کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف پیسوں کے لیے نہیں حاصل کیا ہے، بلکہ ہمیں قوم کا درد بھی ہونا چاہیے۔ امام زمانہ کا نمک کھایا ہے تو ہم اگر پرسنل ہم سے کوئی میسج کے ذریعے سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے تو ہم مسئلہ جواب دیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی شکاک گھر آ جائے، ہر تھوڑی دیر پہ فون کرتا رہے مولانا استخارہ کر لیے، ہر تھوڑی دیر پہ میسج کرتا رہے مولانا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، تو ٹائپنگ وغیرہ میں دشواری ہوتی ہے، بہت سے لوگ تیز ٹائپنگ نہیں کر پاتے، اور بھی کام ہوتے تو جواب نہ دیں الگ بات ہے، لیکن نارملی 1 2 3 مسئلہ جو لوگ پوچھ لیتے ہیں تو اس کا علماء جواب دیتے ہیں۔ تو آج کل علماء دسترس میں ہیں، آج کل فری فون ہے، تمام چیزیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر آدمی واٹس ایپ کا اللہ بن جائے اور کوشش کرے کہ دوسروں کو جو ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، ایک تو غلط چیز فارورڈ کر دی جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یا بدقسمتی سے یا خوش نصیبی سے اس گروپ پہ کوئی عالم ہے اور
عالم نصیحت کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے، تو عالم ہی سے الجھ پڑتے ہیں کہ نہیں میں نے فلاں جگہ دیکھا اور فلاں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ بغیر مطمئن ہوئے دوسروں کے پاس میسج بھیجیں، فارورڈ کریں، اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں جو 8ویں چیز جو میں بتا رہا تھا کہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بعد اس مسئلے کے بعد آج کے دور میں جس کی تاکید تھی اس مسئلے کی، اور ایک اور اہم مسئلہ وہ ہے جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت پہ نماز صبح تک باقی رہنا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان مجنب ہوا ہے، ٹھیک ہے، دن میں ہوا، مثال کے طور پہ ہوا رمضان کی کسی تاریخ میں اور نماز ظہر کے بعد، ٹھیک ہے، اب نماز مغرب تک وہ رہ سکتا ہے باقی، ٹھیک ہے، نماز کے لیے اس کو غسل واجب ہے۔ لیکن اگر فرض کیجیے رات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رات میں اگر مجنب ہوتا ہے، ٹھیک، دن میں اگر ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، روزہ صحیح ہے۔ نماز صبح کے بعد ہو رہا ہے تو ظہر سے ظہرین کے لیے غسل کر لے گا، ظہرین کے بعد ہو رہا ہے تو مغربین کے لیے غسل کر لے گا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات میں اگر وہ مجنب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب رات میں جو شخص مجنب ہوا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے غسل کر لے، اور نماز صبح کے اول وقت سے پہلے جہاں سے روزے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، یہاں صرف نماز کے لیے نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ 4:30 بجے صبح سے لے کے 6 بجے تک کہیں وقت ہے نماز صبح کا، 5:45 تک ہے وقت، تو 4:30 بجے سے لے کے 5:45 بجے تک سوا گھنٹہ یا 6 بجے تک 1.5 گھنٹہ اس کے پاس ہے، تو سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے میں یہ نہیں کہ غسل کر لے گا 5 بجے 5:30 بجے نماز پڑھ لے، نہیں، نماز کے لیے نہیں، خود روزہ جس ٹائم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جو یعنی جو نماز صبح کا اول وقت ہے اس کے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ عورت اگر پاک ہو گئی ہے اس سے اپنی حیض سے یا نفاس سے، تو اس کے لیے جو اگلے دن کا روزہ ہے اس کا رکھنا واجب ہے، لہذا اس کو بھی نماز صبح سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو چاہے جنابت ہو چاہے حیض و نفاس ہو، نماز صبح سے پہلے غسل کر لینا ہے تاکہ اس دن کا روزہ رکھ سکیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو مجھے بتانا تھا، جو میں نے عرض کیا کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان رات میں مثال کے طور پہ 2 بجے مجنب ہوا، نجس ہوا، اب اس نے سوچا کہ ابھی تو 5 بجے مثلا 5 بجے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ابھی 3 گھنٹہ ہے، ہم سو جاتے ہیں، اٹھیں گے غسل کر لیں گے نماز سے پہلے۔ ارادہ بھی تھا اس کا اور احتمال بھی دے رہا تھا اس بات کا کہ ہم جاگ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ 3 بجے جب وہ 2 بجے سویا اور آنکھ نہیں کھلی تو ٹھیک ہے، اس کا روزہ اس دن کا رہ جائے گا، ٹھیک ہے، قضا نہیں ہے، چونکہ اس کا ارادہ تھا، جان بوجھ کر کے تعمد الواقع، جان بوجھ کر کے باقی نہیں رہا ہے اس پر حالت جنابت میں۔ لیکن اب فرض کیجئے 3 بجے 2 بجے وہ اٹھا تھا، اس ارادے سے سو گیا کہ غسل کریں گے، 3 بجے پھر اٹھا، 3 بجے اٹھا اور اس نے دیکھا ابھی 2 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، ہم اٹھیں گے، غسل کر لیں گے نا اور روزہ انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ ارادہ تھا پھر بھی، اور احتمال بھی دے رہا تھا کہ 5 کے پہلے مڑ جائیں گے، سویا۔ اب یہاں پر اگر سو گیا تو روزہ تو اس کا رہے گا، صحیح ہے، لیکن سزا کے طور پہ اس دن کا مراجع کرام کہتے ہیں، بالخصوص آیت اللہ سستانی جن کی تقلیدات میں اکثر کرتے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، سزا کے طور پہ اس دن کے روزے کی قضا رکھے گا بہرحال۔ لیکن اصل جو نیند جو گڑبڑ کرتی ہے وہ تیسری والی نیند ہے۔ اب 3 بجے سویا تھا، 4 بجے اٹھا، اور 4 بجے اٹھنے کے بعد ابھی اس نے سوچا 1 گھنٹہ اور ہے، چلیے آدھا گھنٹہ اور سو لیتے ہیں۔ اب جو سویا ہے نا، اب 100% اس کو قضا نہیں کرنی اس دن کے روزے کی، بلکہ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اگر نہیں اٹھتا ہے تیسری نیند سے بھی، 2 بار اٹھ چکا تھا، تیسری بار سو گیا اور نہیں اٹھتا ہے نماز صبح تک، تو اس دن کا احتیاط مستحب ہونے پر کفارہ بھی دے گا۔ قضا تو کرنا ہی کرنا ہے، احتیاط مستحب کی اس پر کفارہ بھی دے گا۔ اب احتیاط واجب اور احتیاط مستحب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ میں سے جو مسئلہ پوچھنا چاہے وہ مجھ سے مسئلہ سب دریافت کر سکتا ہے، گنجائش رہی تو کسی اور آگے مسئلے میں میں اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ ابھی میری اس لیکچر کا اس درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے آخری مورد بیان کرنا ہے۔ تمام چیزوں میں جو چیزیں بیان جا چکی ہیں 8 چیزیں، اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیجئے کہ جان بوجھ کر کے قید، تعمد القید،
یہاں پر جو قے ہوتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں قے جو ہو جاتی ہے وہ روزے کو مطلقاً باطل کر دیتا، نہیں، ایک ہے قے ہو جانا اور ایک ہے قے کرنا۔ عربی زبان میں تعمد القے، تعمد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کے قے کرنا، جان بوجھ کر کے عمدن قے کرنا۔ اگر بیماری وجہ سے کسی وجہ سے ہو گئی قے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے، دن میں اگر قے ہو گئی ہے تو۔ لیکن اگر روزے سے ہیں، دن میں خود الٹی مطلب گھبراہٹ ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے اور متلی آ رہی ہے اور حلق میں انگلی ڈال کے کسی اور وجہ سے الٹی کی ہے جان بوجھ کر کے تاکہ ریلیکس ہو جائیں، تو ایسے میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ ان میں پھر میں ایک تاکید کروں گا کہ آج کے زمانے میں جس چیز کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہو پاتے اور آسانی سے اس مرتکب ہو جاتے ہیں اس مفطر صوم کی، وہ چوتھی چیز ہے، یعنی واٹس ایپ بازی۔ اس پہ احتیاط کریں اور باقی تمام چیزوں سے بھی انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں یہ چیز یاد رہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں جان بوجھ کر کے اگر انجام دیا جائے تو روزہ باطل ہوتا ہے۔ بھولے سے ہو جائے، مثال کے طور پہ بھولے سے اگر پورا کھانا کھا جائیں اور یاد نہ رہے کہ روزہ ہیں، اور پورے 2 گلاس شربت آرام سے پی جائیں اور یاد نہ رہے کہ روزہ ہیں، تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عمد کی شرط ہے، جان بوجھ کر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔